फ्लड्स की वजह से देयर वाज ह्यूज डेवस्टेशन और वो जो रिसोर्सेज वहाँ पे डाइवर्ट होने चाहिए थे वो शायद नहीं थे। उस वक्त भी मतलब $200 मिलियन की एड चल रही थी कि हम फूड एड दें। याह्या खान को क्या रिलक्टेंस थी कि क्या वजह थी कि ही वाज नॉट कॉलिंग द असेंबली फॉर द सेशन? एक्चुअली राज़ी नहीं थे, भुट्टो भी राज़ी नहीं था। उनका ख्याल था कि सेशन हम यहाँ पे बुलवा लेते क्योंकि उनको दिखाई दे रहा था कि इनकी शेख मुजीब की पॉलिसीज़ क्या हैं। मुफ्ती बानिज को जो एयर सपोर्ट मिली दैट रियली हेल्प अगेंस्ट द पाकिस्तान आर्मी। सारे सफ़ीर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थे। इवन जो पाकिस्तान में फारलैंड सफ़ीर थे वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ निक्सन को रिपोर्ट्स दे रहे थे। सकूते ढाका पाकिस्तान की हिस्ट्री का वो चैप्टर है जिससे हम तमाम लोग बहुत हर्ट होते हैं। हम जब माजी में देखते हैं तो वो पाकिस्तान जो हमने बहुत मान से हासिल किया था, जिसमें बहुत स्ट्रगल थी, जिसमें बहुत जानों का ज़िया हुआ, फिर हमारे होते हुए हमारे हाथों से वो दो हिस्से हुआ। सकूते ढाका की जो दास्तान है, 16 दिसंबर वो दिन है जब हमारी पाकिस्तान की आर्मी ने वहाँ पे सरेंडर किया और द इंडियन आर्मी दे टुक ओवर एंड द होल प्रोसेस दैट हैपेंड ऑन December 16th। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और कानून के स्टूडेंट के हवाले से ये मैं जानना चाहूँगा कि क्या वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस थी, वहाँ पे इंडिया का जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं उससे हट के इन्वेशन का जो सिलसिला था वो किस हद तक लाकानूनियत थी और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने क्या रोल प्ले किया, यूनाइटेड नेशंस ने क्या रोल प्ले किया, अमेरिका के डॉक्यूमेंट्स आज क्या बताते हैं। हिस्ट्री में जब हम आगे आके देखते हैं तो माजी की बातें एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में नज़र आती हैं। इन तमाम वाक़यात को डिटेल में डिस्कस करने के लिए आज हमने सुहेब मरगूब साहब से रिक्वेस्ट की। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सर 16 दिसंबर का दिन हमारे लिए बड़ा एक पेनफुल दिन है और बड़ी एक पेनफुल हकीकत है। जो कुछ हुआ, जो सकूते ढाका का वाक़या जो है, कोई ये स्पॉन्टेनियस चीज़ नहीं थी, इसके पीछे एक हिस्ट्री थी जो बिल्डअप था, होता जा रहा था। आप इसको कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल सही, एक तारीख़ थी एक, लेकिन इस सतह पे उनमें तारीख़ी जो वाक़यात हैं, मोड़ हैं, उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि हालात एकदम इतने कम अरसे में अलहदगी पे एंड हो जाके। कहाँ से शुरू हुआ? मैं ये जानना चाह रहा था। लाइक जब पाकिस्तान बना तो हमने ये देखा कि बंगालीस का ये एक उनकी ये ख्वाहिश थी कि लैंग्वेज जो है वो उसके हवाले से वो बात करते थे कि बंगाली लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ उर्दू। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखें 1948 में लैंग्वेज का इशू हुआ जब कायद-ए-आज़म वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि बंगाली को होना चाहिए। आपने कहा हम कमीशन बना देते हैं, इस पर जो भी हो सेकंड लैंग्वेज के तौर पे देख लेते हैं। राइट। अच्छा, इसी तरह सर ये चलते रहे। मसलन ये भी बीच में आया कि जी ईस्ट पाकिस्तान की जो नुमाइंदगी थी अपना फाइनेंशियल रिसोर्सेज के यूज़ में वो कम होती गई। अच्छा, जो डॉक्यूमेंट्स में नज़र आ रहा था, हमें डॉक्यूमेंट्स में नज़र आ रहा था कि 55 में जो 55 का 5 ईयर प्लान था उसमें तकरीबन 47% रिसोर्सेज जो वो ईस्ट पाकिस्तान में और रेस्ट ऑफ द रिसोर्सेज वेस्ट पाकिस्तान में खर्च हुए। ठीक है। और ये तकरीबन रिसोर्सेज जनरेट करने का हमेशा ये बात करती हैं, क्या रिसोर्सेज जनरेशन की भी यही रेशो थी? जी, रेसोर्सेज जनरेशन की रेशो ये थी या नहीं थी, लेकिन रिसोर्सेज चूँकि कंबाइन थे तो ऐसा उस वक्त कोई रिपोर्ट बनी नहीं। अब भी जो है ना हमारे यहाँ कोई ऐसी बड़ी जेन्युइन किस्म की रिपोर्ट नहीं है जिसमें हम ये कह सकें कि 100% परफेक्ट होकर रिसोर्सेज जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी कॉम्प्लेक्स जनरेशन होती है। राइट। लेकिन बंगाली जी हमेशा ये कहते हैं, वो ये कहते हैं कि उस दौर में भी बंगाल जो था वो काफ़ी रेवेन्यू जनरेट करता था, एक्सपोर्ट सारी जो है वो बंगाल से होती थी। और जिस तरह आज के दौर में हम कराची में ये कहते हैं कि द लॉट ऑफ रेवेन्यू बीइंग जनरेटेड, द रेवेन्यू क्लेम्ड एट दैट टाइम यूज्ड टू बी अ वेरी सिग्निफिकेंट नंबर इन द पाकिस्तान इकोनॉमी। सर देखें, रेवेन्यू जनरेशन जो है वो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा नहीं थी कि इस पाकिस्तान में पेपर मिल्स थी क्योंकि फॉरेस्ट थे वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे बाकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुई। पटसन थी, जूट बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, लेकिन जूट मिल वहाँ पे नहीं। राइट। अच्छा, टी थी, लेकिन टी की लोकल कंजम्पशन थी, एक्सपोर्ट हमारी इस तरह से चाय की नहीं थी। ठीक है। तो रिसोर्स जनरेशन के लिए जो हमें थोड़ी सी इंडस्ट्रीज मिली थी वो इस साइड पर मिली थी, वेस्ट पाकिस्तान साइड पर, जो हमें बड़ी 60-70 किस्म छोटी मोटी इंडस्ट्रीज मिली थी जिनमें शुगर की कुछ एक दो ऐसी मतलब थी। लेकिन ये कि हमारे पास जिसको वैल्यू एडिशन कहते हैं उसका कोई वहाँ पे बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं थे इस पाकिस्तान में। हाँ, रॉ मटेरियल की एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी, पटसन की बहुत ज़्यादा थी। उस ज़माने में तो बोरियाँ सारी जूट की इस्तेमाल होती थी, ये तो अब पॉलीथीन और ऐसी चीज़ें आ गई हैं। तो रिसोर्स जनरेशन का उस ज़माने में इतना चूँकि कॉन्सेप्ट भी नहीं था तो उस पर इसकी बाकायदा कंपाइलेशन नहीं हुई। लेकिन रिसोर्स की जो डिवीज़न है उसकी कंपाइलेशन हुई कि कितना खर्च हुआ।
اچھا 55-60 کا جو بعد جو 5 ایئر پلان آئے اس میں ان کی وہاں پہ جو ریسورس کی کنزمپشن تھی وہ کم ہوتے ہوتے 32% پہ آ گئی. ٹھیک ہے. اچھا 32% پہ آ گئی. اٹ مینس کہ 1/3 یا 1/3 سے تھوڑا سا کم جو ہے وہاں پہ خرچ ہوا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے 3 دریا اسی پیریڈ میں بیچ دیے. 3 دریا بیچنے کے بعد انڈیا کو دے دیا اور ہمارے پاس 2 رہ گئے. ہمارے پاس ریسورسز آ گئے نا. ٹھیک ہے. جو ریسورسز دریا بیچنے کے ملے وہ ویسٹ پاکستان میں خرچ ہونے تھے. ٹھیک ہے. وہ ایکچولی پنجاب میں خرچ ہونے تھے. اب وہ جب $62 کروڑ ایک ہیوج اماؤنٹ تھا جتنے ہماری جو ریونیو جنریشن کا بڑا ایک اچھا خاصا سگنیفیکنٹ پورشن تھا, تو وہ یہاں پہ خرچ ہو گیا. اس سے جو ان کا پورشن تھا وہ آٹومیٹک کم نظر آنے لگا. ورنہ ریسورس اسی پیٹرن پہ جا رہے تھے, لیکن وہ جو ایک 62 کروڑ اسپیسیفک ایریا اسپیسیفک جنریشن تھی ریسورسز کی وہ یہاں پہ خرچ ہو گئی. اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اپنا ریسورس میں ان کو ہم نے کوئی نظر انداز کیا. اچھا اس سے ہٹ کے کیا تھا؟ لائک ایک ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا جو پرائمریلی جو بڑے 2 ریزنز کہا جاتے ہیں جس سے ہمارے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ 1000 کلومیٹر کا گیپ تھا ہمارا اور ان کا, لنگوسٹک بیس پہ اور اکنامک بیس پہ یہ 2 بہت بڑی ڈیوائڈز تھی جس کی بات کی جائے. ڈو یو آئیڈینٹیفائی سم تھنگ ایلس آلسو کہ اس سے ہٹ کے بھی کوئی چیز تھی؟ جی ہاں. جی بیوروکریسی. اچھا اوکے. لیکن 2 ہمارے صوبے ایسے ہیں, قومیتیں ایسی ہیں جن کو بیوروکریسی سے دلچسپی کم تھی. ٹھیک ہے. سندھ آپ دیکھیں, سندھی جو ہیں کبھی جو ہے نا وہ نہیں جانا چاہتے آرمی میں, اور وہ نہیں جانا چاہتے سول سروس میں, اور ایون اسلام آباد نہیں جانا چاہتے. رائٹ. میں ایگزامپل دوں گا کہ میرے ایک دوست تھے, وہ اسکت OGDCL کے چیئرمین ہیں, DG ہیں. تو زاہد میر صاحب, اب پتہ نہیں ہیں یا نہیں, کہ ان کے ریٹائرمنٹ کا پیریڈ قریب آ رہا تھا. وہ جب بدین میں اپوائنٹ ہوئے تھے تو گریڈ 18 کون سے سینئر آفیسر اسلام آباد سے ریزائن کر کے بدین واپس چلا گیا. اوکے. انہوں نے اس کو کہا بھائی صاحب آپ کیوں واپس آ گیا؟ اس نے کہا سائیں ہم اپنے گھر میں واپس آ گیا ہے. تو پٹھان ایک ایسی قوم ہے جو ٹریول کرتی ہے اپنی پروموشن کے لیے, فائنینسز کے لیے بھی, اور اپنی آپ کے اس میں. سو جینیٹکلی ایک ریلکٹنس ہے سندھیوں میں اور بنگالیوں میں کہ دے ور ناٹ مچ ان دی. اور اسی طرح کی سچویشن بلوچستان میں تھی, اسی طرح کی اس پاکستان میں تھی. ٹھیک. تو وہاں پہ آرمی ہم نے پھر وہاں پہ ڈیولپ بھی نہیں کی, کیونکہ 67,000 آرمی مین تھے وہاں پہ ایسٹ پاکستان فال کے بعد, اور ہماری وہاں آرمی تھی نہیں اتنی ڈیفینس دے سکتی کوئی ایسٹ پاکستان کو, کیونکہ ہم نے ڈیفینس کا جو پروسیس رکھا تھا اپنا موڈس آپرینڈی, وہ ہمارا یہ تھا کہ ہم ویسٹ پاکستان کے بارڈرز پہ ایسٹ پاکستان کو ڈیفینس دیں گے. بالکل ٹھیک ہے سر, ذرا آگے لے کے چلیں کہ 1960 ایسٹ پاکستان میں ہماری بیوروکریسی نے, جیسے آپ کو تو پتہ ہی ہے بیوروکریٹس کرتے کیا ہیں, تو وہ سمجھے کہ شاید یہ کوئی ویسٹ پاکستان کی جو بیوروکریسی وہ ہمارے ساتھ کوئی انوکھا سلوک کر رہی ہے. وہ انوکھا سلوک یہاں پہ بھی ہو رہا تھا. تو ایک مجموعی وہاں پہ ایلینیشن کی ایک چیز ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی کہ بیوروکریسی ہماری نہیں ہے, فنڈس ہمیں نہیں مل رہے, کیونکہ وہاں پہ سیلاب بہت ڈینجرس قسم کے آتے ہیں, کیونکہ خلیج بنگال کی وجہ سے طوفان بہت آتے ہیں, لاس بہت ہوتا ہے, اور بلکہ کئی پری پارٹیشن تو ملینز جانے ضائع ہوئی وہاں پہ. رائٹ. اسی طرح سے جب وہاں پہ بہت زیادہ اس کی ضرورت ہوتی ہے, ایون جب یہ اس پاکستان فال ہو رہا تھا تب بھی مونسون کی بارشوں میں یہ دنیا بھر میں ڈسکس ہو رہا تھا کہ ہم فوڈ ایڈ کیسے پہنچائیں, کیونکہ انڈیا نے فوڈ ایڈ کی سپلائی کے راستے بند کر دیے تھے. رائٹ. تو اس وقت بھی مطلب $200 ملین کی ایڈ چل رہی تھی کہ ہم فوڈ ایڈ دینا چاہ رہے تھے لوگ ممالک, لیکن اس کی تقسیم ایک بہت بڑا مسئلہ بنی ہوئی تھی, بڑی مائنر سی اماؤنٹ تقسیم ہو سکی. تو اس سے بھی کچھ محرومیوں نے جنم لیا, جیسے یہاں پہ ہمارے جنوبی پنجاب میں ہوتا ہے کہ جی فلڈز آتے ہیں تو ایک لامحدہ نہیں, بلکہ سر جو 1970 کا جو الیکشن تھا جو یحییٰ نے ارینج کیا وہ طوفان میں ہوا. اس سے پہلے مجیب الرحمان نے ایک 6 پوائنٹ ایجنڈا جو دیا, اس میں یہ فلڈز کا بڑا امپورٹنٹ رول تھا, بیکاز فلڈز کی وجہ سے دیر واز ہیوج ڈیوسٹیشن, اور وہ جو ریسورسز وہاں پہ ڈیورٹ ہونے چاہیے تھے وہ شاید نہیں تھے. اور وہ جو 6 پوائنٹ ایجنڈا مجیب کا تھا اس میں سب سے پہلے یہ مینشن کیا گیا کہ جو ریسورسز ڈیزائرڈ تھے, جو ان کا حصہ تھا, وہ شاید ان کو نہیں دیا جا رہے, اور اسی بیس پہ اس نے اپنی الیکشن کیمپین بھی آگے لے کے گئے. مجھے الیکشن پہ آتے ہیں کہ جو 1970 کا الیکشن تھا جس میں بہت بڑی میجورٹی مجیب الرحمان کو ملی اور ذوالفقار علی بھٹو کو بہت کم, 80 کے قریب تھی, اور ادھر 160 سیٹیں تھیں. کیا بنا, کیا رکاوٹ کیا تھی کہ اقتدار مجیب الرحمان کو نہ دینے کی اصل وجہ کیا تھی, ہمارے یہاں پہ کیوں ریلکٹنس تھی؟ دیکھیے سر, الیکشن ہوئے دسمبر میں, 7 دسمبر سے 17 جنوری تک الیکشن 1970 میں. ٹھیک ہے. شیخ مجیب کی انٹری ہوئی انڈیا سے. شیخ مجیب کی گرومنگ اور جو آپ ڈاکومنٹس میں جائیں تو ان کا سارا انڈین پیٹرن پہ تھا. شیخ مجیب شروع ہی سے علیحدگی میں ایک آئیڈیا لے کے چل رہے تھے کہ ہم نے یہیں پہ رہنا ہے جس کو فادر آف دی نیشن بننا ہے. ٹھیک ہے. جس طرح وہ بھی وہاں پہ قائد اعظم ثانی بننا چاہ رہے تھے.
اچھا سر پھر جب الیکشن ہوئے تو 169 میں سے 167 سیٹس وہ لے گئے ٹھیک ہے. شیخ مجیب کی پارٹی, اور یہ ایک ہیوج جیت تھی. جیت تو وہ پہلے بھی رہے تھے, اگر پچھلے الیکشن میں ایسٹ پاکستان میں پیپلز پارٹی کوئی اس طرح کی کرشک اسلامک پارٹی تھی, نظام اسلام پارٹی تھی, اس طرح کی پارٹیاں تھیں. ان کی پارٹی کا نام عوامی پارٹی تھا, عوامی لیگ تھا. عوامی لیگ یہ وہاں پہ 69 لے گئے. 2 نمائندے محمود علی جو بعد میں ہم نے ایڈوائزر بنا دیے تھے, تو 2 جیت سکے. مارچ میں اب دیکھیں نا سر, الیکشن ہوئے دسمبر سے, اس میں 3 مارچ کو سیشن کال کیا یحییٰ خان نے, جو بعد میں انڈیفینٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے انہوں نے پوسٹ پون کر دیا. مجھے ایک بات بتائیں کہ دسمبر اور مارچ میں 4 مہینوں کا گیا, 4 مہینوں کے لیے جب ایک الیکٹڈ آپ کے پاس لوگ موجود ہیں, آپ نے سیشن ہی کال نہیں کیا. یحییٰ خان کو کیا ریلکٹنس تھی, کہ کیا وجہ تھی کہ ہی واز ناٹ کالنگ دی اسمبلی فار دا سیشن ایکچولی؟ سر ہمارے پاس سیشن کے لیے کوئی پارلیمنٹ ہاؤس موجود نہیں تھا. ٹھیک ہے. یہ بھی پاکستان کی بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ کبھی پارلیمنٹ کے سیشن ایسٹ پاکستان میں ہونا شروع ہو جاتے تھے, کبھی ویسٹ پاکستان میں ہونا شروع ہو جاتے تھے. 70 کے الیکشن کے بعد یہ ڈیبیٹ چل گئی کہ سیشن کہاں پہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا اب سوچا یہ گیا کہ سیشن پہلا ایسٹ پاکستان میں بلوا لیتے ہیں. اس پہ یحییٰ خان راضی نہیں تھے, بھٹو بھی راضی نہیں تھا. ان کا خیال تھا کہ سیشن ہم یہاں پہ بلوا لیتے, کیونکہ ان کو دکھائی دے رہا تھا کہ ان کی شیخ مجیب کی پالیسیز کیا ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ جو انہوں نے اپنی ایکسٹرنل پالیسیز بنائی وہ 6 پوائنٹ وہ 3.5 گھنٹے میں تو نہیں بنائے. ٹھیک ہے. وہ کوئی الیکشن کے پروسیس کے بعد تو نہیں بنائے. 2 مہینے میں ایسا کیا چیز ہوگی کہ شیخ مجیب نے 26 مارچ کو اپنا ایک مجیب نگر میں پروویژنل گورنمنٹ اناؤنس کر دی. رائٹ. میں نظر الاسلام کو نائب صدر اور خود وہ صدر بن گئے, اور وہاں پہ بنگلہ دیش کا پہلی مرتبہ جھنڈا, انڈیپینڈنٹ جھنڈا بھی انہوں نے لہرایا 26 مارچ کو. ٹھیک ہے. اور بعد میں پھر اپریل میں یہ گورنمنٹ جو ہے انڈیا ٹرانسفر ہو گئی کلکتہ, اور ان ایگزائل ایک گورنمنٹ فریم ہو گئی. آخر ایسی کون سی ڈیولپمنٹ 3.5 ہفتوں کے اندر ہو گئی کہ مارچ سے اپریل کے بیچ میں جو ہے نا وہ گورنمنٹ انڈیا بھی شفٹ ہو گئی. جو مکتی بانی تھا, یہ اس کی جو جنم ہے یہ مارچ 1971 کے بعد کا یہ ایک پروسیس ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب پاکستان آرمی نے ڈھاکہ میں تھوڑا سا لوگوں کو دبانے کی کوشش کی, اور اس کے تو یہ لوگ دے فلیڈ ٹو انڈیا, اینڈ دین دی انڈینس دے ٹک دیم انڈر دیئر آرمس, اور انہوں نے وہاں پہ اس طرح کے کیمپس بنائے اور ان کی ٹریننگز کی. اور یہ وہی لوگ تھے الٹیمیٹلی جو واپس بنگلہ دیش میں آئے اور ڈھاکہ میں آ کے, جو ایون کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ جو جتنا میسکر تھا اور یہ ساری چیزیں, اس میں مکتی بانی انوالو تھے, اور مکتی بانیز وار ٹرینڈ بائی دی انڈینس. از اٹ کریکٹ؟ جی ہاں. جب 26 مارچ کو انہوں نے پروویژنل, اور 21 اپریل کو یا اپریل کے شاید تیسرے ہفتے میں انہوں نے گورنمنٹ ان ایگزائل انڈیا میں اناؤنس کر دیا. اسی وقت بنگلہ دیش ریڈیو بھی بن گیا انڈیا میں. اچھا کسی سرزمین پہ آپ کسی دوسرے ملک کا کچھ کہہ رہے ہیں تو یہ یونائٹڈ نیشن کے رولز ریگولیشن کی ساری خلاف ورزی ہے. امریکہ نے اپنی رپورٹ میں جو انہوں نے مئی میں دی, اس میں انہوں نے یہ واضح طور پہ لکھا انڈین پنجاب میں بنے ہوئے ہیں کیمپس جہاں پہ 10,000 ماہانہ جو ہیں وہ ٹریننگ دی جا رہی ہے. پھر انہی رپورٹوں میں یہ آیا کہ 51,000 جو ہیں وہ وار سے پہلے, جو باقاعدہ 26 نومبر کو شروع ہو چکی تھی, وہ اس سے پہلے جو ہیں بعد کی رپورٹس کے مطابق وہ شفٹ ہو چکے تھے ادھر ایسٹ پاکستان میں. ٹھیک ہے. اور خود انڈیا نے دی ہندو نے ایک رائٹ اپ چھاپا 2017 میں, جس میں ہندو رائٹر نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ انڈیا نے جنرل ایک بریگیڈیئر اوبن کی خدمات حاصل کی ٹریننگ کے لیے, جن کو ٹرینڈ کیا تھا امریکہ نے چائنا کے خلاف وار لڑنے کے لیے تبت میں. امریکہ چاہ رہا ہوگا تبت میں وہی ایکٹیویٹیز ہوں جس طرح کی ہونی چاہیے. رائٹ. تو اس نے جو چیزیں, جو ٹریننگ چائنا کے خلاف اس نے دی اپنا انڈینس کو, وہ یوز ہوئی بعد میں ایسٹ پاکستان میں, اور جو اسلحہ امریکہ نے دیا تھا وہ یوز ہوا. اچھا امریکی رپورٹس کے مطابق جو ہے وہ انڈیا میں سینکچوریز بنی, کیمپس بنے, اور 81,000 کے قریب جو ہیں نوجوانوں کو وہاں پہ ٹرین کیا گیا. 81,000 is a huge number. It's a very big number. جو پاکستان کی آرمی کہا جاتا ہے وہاں پہ تھی, وہ کوئی تقریباً 74,000 کے 73. ٹھیک 70 کوئی کسی فگر میں 70 ہے, کسی فگر میں 77 ہے. بالکل صحیح. اور کہا یہ جاتا ہے کہ ڈھاکہ کے اندر جو پاکستان آرمی ڈپیوٹیڈ تھی اس کا نمبر کوئی 30,000 کے قریب تھا, اس سے زیادہ نہیں تھا. جی رائٹ. اور یہ لوگ مانتے ہیں, مطلب امریکی رپورٹس میں جو ان کی اینڈ کی رپورٹس ہیں, اگر آپ ستمبر, اکتوبر اور نومبر کی دیکھیں تو امریکہ نے یہ چیز ایکسیپٹ کی کہ مکتی باہنی پر کنٹرول صرف انڈیا کا ہے, اور وہ ان کے جس میں انٹروینشن کا لفظ انہوں نے انٹروینشن کا استعمال کیا کہ وہ مداخلت کر کے مکتی باہنی کو سیبوٹاج ایکٹیویٹی سے روک سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور ان لوگوں نے جو ہے نا وہ وہاں پہ آ کے تو 3 کام کیے.
پاکستان آرمی کے موومنٹ کو بلاک کرنے کے لیے انہوں نے پل اڑانا شروع کیے. وہ اس لیے انہوں نے یہ سارا کچھ کرنا شروع کیا کہ یہ مکتی بانی وہ سارے لوگ تھے جو ڈھاکہ اور جو باقی تمام شہر تھی اس کی ایک ایک نوک اینڈ کارنر سے واقف تھے, اور پاکستانی آرمی جو تھی they had no clue about the geography of that area actually. موومنٹ کی نہیں تھی نا. پھر وہاں پہ انہوں نے رضاکار کھڑے کرنے کی کوشش کی, البدر بنا, الشمس بنا, جس پہ انڈیا نے کہا کہ جی اور کہ یہ اصل میں فورسز ہیں جنہوں نے وہاں پہ ٹیررزم پک کیا. لیکن ایکچولی یہ تو دیکھیں جب کہیں پہ ایک یوتھ میں ایک چیز ڈیولپ ہو جائے نا اور وہ موب سائیکی بن جائے, وہاں پہ یہ موب سائیکی بن گئی کہ پاکستانیوں کے ہم خلاف ہیں. مطلب یہ جو مکتی بانی 81,000 وہاں پہ انفلٹریٹ ہوا, اور خود انڈیا نے بھی چیز کو ایکسیپٹ کیا, دی ہندو نے, کہ ہم نے وہاں پہ جو فورسز داخل کیں انہوں نے پاکستان کے اندر جا کے انڈیا کو انفارم کرنا شروع کیا. اور پھر انڈین رپورٹس کے مطابق انڈیا نے پاکستان کے جو میسیجز تھے دائرہ باہر جا رہے ہیں نا, ہوا میں ہے نا, تو ان کو بھی ٹریک کرنا شروع کیا. اور جو بقول اگر آپ دیکھیں تو جب ڈاکٹر مالک کی آخری کیبنٹ میٹنگ کا اجلاس ہوا ہے تو جس بلڈنگ پر سویلین بلڈنگ پہ اجلاس ہو رہا تو اسی بلڈنگ پہ انڈیا نے ایئر اٹیک کیا. اچھا, اس ایئر اٹیک میں گورنر کی جہاں پہ ہو رہی ہے اس کا ہاف پورشن جو ہے وہ ڈسٹروائے ہو گیا. بالکل صحیح سر. ایئر اٹیکس کے حوالے سے بھی ذرا یہ کلیریفائی کرتے چلیں, چونکہ ہمارے یہاں سے کوئی ہمیں سپورٹ چاہیے تھی تو فاصلہ بہت زیادہ تھا, 1000 مائل کے قریب کہا جاتا ہے کہ جو پاکستان کا, انڈیا کے لیے اٹ واز ویری کنوینئنٹ ایکچولی, رائٹ نیکسٹ ٹو دیم جو دوسرا ان کا بنگال ہے وہاں سے ایئر ریڈز کرنا جو ہے وہ بڑا کنوینئنٹ تھا. اور یہی وجہ ہے کہ شاید مکتی بانیز کو جو ایئر سپورٹ ملی دیٹ ریئلی ہیلپ اگینسٹ دا پاکستان آرمی آلسو. جی, مکتی بانی کو تو ہر طرح کی سپورٹ ملی, ٹریننگ ان کو ملی امریکن پیٹرن پہ, وہ لوگ بھی اس میں داخل کیے گئے جو آلریڈی ٹرینڈ تھے جس میں انڈینز بھی شامل تھے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد انڈیا نے ہماری ایئر موومنٹ پہ پابندی لگا دی. جب انڈیا نے گورنمنٹ نے ایگزائل اناؤنس کیا تو ہم نے اپنے ریلیشنز انڈیا کے ساتھ توڑ دیے. ریزیشن منتقل تھا کہ انہوں نے ہماری ایئر سروسز پہ پابندی لگا دی جو آئیٹا کے رولز کی خلاف ورزی ہے کیونکہ آپ کسی کو لگا نہیں سکتے. اچھا, اسی وجہ سے جو ہے نا ہیومیٹرین ایئر کی سپلائی بھی رک گئی. اچھا, اب جو یہ موومنٹ تھی انڈیا کو 3 طرح سے اندر سے سپورٹ مل رہی تھی. ایک تو انہوں نے آرمی کے موومنٹ کو ختم کیا, دوسرا انہوں نے ایک ٹیررزم جنریٹ کیا کیونکہ وہ یوزر ٹیررزم کی پوزیشن میں تھے. پاکستان آرمی کی تو ساری توجہ پاکستان کے ڈیفنس پہ تھی اور وہ اتنی نمبر میں زیادہ نہیں تھی. اچھا, جو پرابلم آئی نا, ہمارا آئیڈیا کیوں انٹرنیشنلی فلوٹ نہیں ہو سکا. ہمارا آئیڈیا اس لیے انٹرنیشنلی فلوٹ نہیں ہو سکا کہ بقول ہنری کیسنجر کے کہ امریکہ میں بھی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی ہے. ٹھیک ہے, جو ڈیفینیٹلی ہے, بالکل صحیح, جو یونائٹڈ نیشن بھی ہو سکتی ہے. سارے سفیر پاکستان کے خلاف تھے, ایون جو پاکستان میں فارلینڈ سفیر تھے وہ پاکستان کے خلاف نکسن کو رپورٹس دے رہے تھے. ایک میٹنگ میں نکسن نے بھی ان سے سوال کیا کہ آپ کے پاس پاکستان کے حق میں کوئی بات ہے, تو اٹ مینس کہ امریکہ نکسن جو ہیں وہ شروع میں کافی حد تک لبرل تھے لیکن آخر میں وہ اپنی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے پریشر میں آ گئے. رائٹ. تو ذوالفقار علی بھٹو جب سلامتی کونسل میں گئے اور اس وقت ان کا بڑا ایک کوٹ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ریزولوشن کو وہاں پہ پڑھا, تو اس کی بیک گراؤنڈ بھی کچھ اسی طرح کی تھی. دیکھیے, جب ریزولوشن پولینڈ کا پیش ہوا تو رشین فارن منسٹر پولینڈ میں تھے. اوکے. رشیا کی مدد ہم کہتے ہیں کہ سارے MiG 21 وہاں پہ یوز ہوئے. رشین سپورٹ نے, رشیا نے معاہدہ کیا انڈیا کے ساتھ فرینڈشپ کا, فرینڈشپ ٹریٹی کی. فرینڈشپ ٹریٹی کے بعد ساری ایک دم ڈیولپمنٹ ریجن میں چینج ہونا شروع ہوئی. امریکن پرسیپشن یہ تھا کہ ہم نے مداخلت اس حد تک نہیں کرنی جب تک کہ چائنا یا رشیا ڈائریکٹ انوالو نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اور امریکن میجر پرسیپشن یہ تھا کہ ہمیں چائنا کے خلاف انڈیا کو یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے وہ انڈیا کے ساتھ تھے. اس سارے سینیریو میں جو امریکنس تھے وہ پیچھے ہٹ گئے, انہوں نے ہماری ایڈ بھی رکوا دی. ایون امریکہ نے سب کو کہہ دیا کہ پاکستان کے لیے کسی نے ایران کو, سعودیز کو, باقی سب کو بھی امریکن میسیجز کہ نکسن کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ان کو کنوے کر دو کہ ہم نے پاکستان کو سپورٹ نہیں کرنا. اور کیا ایسا ہوا بھی جو ہمارے جو فرینڈلی کنٹریز تھی انہوں نے کیا ہماری بالکل مکمل سپورٹ جو ہے وہ روک دی؟ آپ دیکھ لیجیے نا کہ 65 اور 71 کا انالیسس کر لیجیے. 65 میں کیا پوزیشن تھی, 71 میں. ٹھیک ہے. 71 میں اسٹارٹ میں تو امریکنز ہمارے ساتھ تھے جب تک نکسن کا دباؤ چلا نا, کیونکہ نکسن شروع میں کہتے رہے کہ ڈونٹ اسکویز یا اینی مور. یہ بھی ان کے ریمارکس ہیں جو انڈیا جس کا بڑا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ نکسن تو ہمارے خلاف تھا. وہ شروع میں خلاف تھا لیکن جب ساری اسٹیبلشمنٹ انہوں نے دیکھا کہ پوری یونائٹڈ نیشن کی فورس بھی پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے, سارے لگے ہوئے ہیں, تو الٹیمیٹلی فرینچ, ایون جو فرینچ ایمبیسڈرس تھے انڈیا میں وہ فرینچ گورنمنٹ کو کہہ رہے تھے کہ آپ امریکن گورنمنٹ کو کہیں کہ وہ پاکستان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. بالکل صحیح. اور نکسن یہ چاہتے تھے, وہ کہتے تھے نہیں ہم ادھر اٹھ کھڑے ہوں گے جب رشیا انوالو ہوگا تو میں ریڈیو پہ آ کے رشیا کے خلاف اعلان جنگ کروں گا اور ہم ایٹمی وار بھی کر سکتے ہیں.
یہ مطلب نکسن کے اسٹیٹمنٹ تھی، لیکن کنڈیشنل تھی رشیا کی ڈائریکٹ انوالومنٹ سے۔ اچھا سر، ہیونگ ریئلائز دس تھنگ کہ جو انٹرنیشنل جو کمیونٹی تھی اس نے ہماری سپورٹ نہیں کی، انڈیا نے ہماری ہر طریقے سے ایک وائلیشنس ہیں جو کہ انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں، انٹرنیشنل ایک جورسڈکشن ہے، اس کی وائلیشنس کی، پھر مکتی بانیز کو انہوں نے بنایا۔ ہیونگ ڈٹرمنڈ آل دیز تھنگس، جو ہمارے اپنے سیاستدان ہیں ان کا رول بھی ڈٹرمن کرنا ہے آج کے دن میں۔ اگر ہم ماضی میں جا کے دیکھتے ہیں تو جو ہمارے سیاستدانوں کی ایگو تھی، کیا وہ بھی ایک وجہ بنی کہ آج جو ایسٹ پاکستان ہمارے ساتھ نہیں ہے، ان کی ایگو اور ہٹ درمی کی وجہ سے بھی آج ہم اس زخم کو لے کے چل رہے ہیں؟ اچھا، اگر ہم 1948 میں دیکھیں تو ایگو قائد اعظم کی نہیں تھی، کیونکہ قائد اعظم بڑے قانونی آدمی تھے۔ آپ دیکھیں انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ ملاقات نہیں کی، ٹھیک ہے، ایک اصول پہ۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے اپنے ایون کراچی میں جو گورنر ہاؤس کی کتابیں تھیں وہ ایک انگریز حکمران لے گیا تھا، انہوں نے کہا کتابوں کے کا اس پہ کوئی رائٹ نہیں، ہم واپس لیں گے، اور وہ جب لاہور آئے تو انہوں نے ایک بلیئرڈ کی کچھ چیزیں تھی کھیل کی، وہ بھی واپس منگوا لی۔ تو مطلب اس طرح وہ قانون کے پابند تھے۔ نہیں، لیکن سر اس دور کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد جب آیا بھٹو، جو ایک ہم کہتے ہیں نا ادھر تم ادھر ہم، جس میں ہم کہتے ہیں کہ بھٹو کی ایگو تھی، اس نے کہا ہم اس پاکستان نہیں جائیں گے۔ اب ایکچولی اس کا بیک گراؤنڈ یہ، بھٹو نے کہا کہ شیخ مجیب صاحب اگر آپ وہاں پہ پاورفل ہیں تو میں یہاں پہ ہوں، رائٹ۔ ان کی بات یہ تھی۔ اب جو یہ چیز جب مختصر ہوگی تو ہو گیا ادھر تم ادھر ہم، تو جس کو ہم کہتے ہیں ریفرنس کانٹیکس میں ہونا چاہیے، اور اس کے بغیر وہ بیکار ہے۔ جیسے میں کہوں کہ جی شراب کے قریب میں جاؤ نشے کی حالت میں، تو اب کوئی نشے کی حالت میں نکال دے تو وہ اس کا ریفرنس ختم ہو جاتا ہے، ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو چینج ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں ریفرنس کے اس میں ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ ایگو ضرور ہوگی، ظاہر ہے ہر آدمی حکمران بننا چاہتا ہے، یہ والی ایگو ہوگی کہ میں بن جاؤں، اور وہ اب بھی ہے، اور وہ وہاں پہ بھی ہوگی۔ دیکھیں وہاں پہ بھی وار ہوئی نا حکومت کی خالدہ ضیاء میں، اور ان میں وار ہوئی، خالدہ ضیاء کو اب انہوں نے جیل میں ڈالا اور سزائیں سنائیں۔ تو ایک وار جس کو ہم ایگوئسٹک وار کہتے ہیں پاکستان اور ان کے ویسٹ پاکستان ایسٹ میں، وہ وار ایسٹ پاکستان اور بنگلہ دیش جو بن گیا اس کے اندر بھی جاری ہے، وہ تو اس کو نہیں روک سکے نا۔ میں ایک بڑا سینسٹیو آپ سے کویسچن پوچھنے لگا ہوں کہ کیا یہ جو ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کا الائنس تھا 1947 میں جب ہم وی گاٹ سیپریٹڈ ایکچولی، ڈو یو تھنک اٹ واز سم تھنگ ان نیچرل الائنس ادر دین اسلام؟ مذہب کے علاوہ ہماری کوئی کامنالٹیز ان میں نہیں تھی، لنگوسٹک ریزنس تھیں، 1000 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، کلچر ڈفرینٹ تھا، ویسے بھی they were pretty close to the Indian culture and all that actually. Do you think this was the unnatural alliance جس نے الٹیمیٹلی مجیب کو اور پھر جو باقی لوگ اس دور کے تھے they led them for a separate homeland actually؟ امریکن اسٹیٹس میں جی جی کوئی بہت ریچ ہے، جی جی، کیلیفورنیا کو دیکھ لیں، کوئی بہت پور ہے، ارکنسا کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، کوئی کسی کے ریونیو جنریشن بہت زیادہ ہیں، مطلب ایک اسٹیٹ ہے جو دنیا کے 8ویں نمبر پہ ریونیو جنریٹ کرتی ہے، کیلیفورنیا جو ہے۔ اچھا، لیکن کس چیز کے تلے جمع ہے وہ؟ ریلیجن کو تو وہ مانتے نہیں ہیں اپنے اسٹیٹ کے سٹرکچر میں، ٹھیک ہے۔ اب ان کے پاس یونٹی کی کیا چیز ہے؟ سیکیورٹی، مطلب ایک ملک ہونا چاہیے جو ان کو نیشنلی سیکیور کرے، یہی اسی چیز پہ امریکن اسٹیٹ ساری جمع ہے نا۔ ویری ٹرو۔ رشیا 1917 میں جب بننا شروع ہوا ہے کہ کمیونزم پاور بنا، تو اتنے سارے ملک جو اب الگ ہو گئے، 1991 میں الگ ہونا شروع ہوئے، الگ ہوئے، تو وہ کس بیس پہ بنے تھے؟ سیکیورٹی کی وجہ سے، سیکیورٹی، انڈر ون امبریلا دے ول بی ویری کوہیسو اور اسٹرانگ، اور ان کو چیزیں ملیں گی۔ ٹھیک۔ اچھا سر، ہمارا کہتے یہ ہیں کہ انڈیا اور پاکستان اس وقت بن گئے جب 712 میں اپنا محمد بن قاسم نے پاکستان پہ قدم رکھا، اور یہ اسٹیٹمنٹ میرا نہیں ہے، یہ ایک امریکن پولیٹیشین ہے، اس کا ہے۔ 712 میں انڈیا اور پاکستان بن گئے؟ ہاں، وہ کہتے ہیں جی دو ملک بن چکے ہوئے تھے ذہنی طور پر، کیونکہ مسلمان کسی معاملے میں ہندوؤں جیسے نہیں ہیں اور ہندو کسی معاملے میں مسلمان جیسے نہیں، جس کو وہ پوجا کرتے ہیں اس کو مسلمان کھا جاتے ہیں۔ گائے کی ایگزامپل دی انہوں نے، تو ملک تو دو اس وقت بن گئے تھے۔ یہ سب سے بڑا ریزن تھا دونوں کا اکٹھا ہونے کا، اسی لیے دو قومی نظریہ اس وقت بڑا پاپولر ہوا کہ ہم اسلام کے نام پر ملک چاہتے ہیں۔ دو قومی نظریہ کیا تھا کہ ہندو ایک الگ قوم ہے، مسلمان ایک الگ قوم ہے، اور اس بیس پہ ایسٹ پاکستان۔ اچھا، جب ملک بن رہا تھا تو اس وقت اسٹیٹس کو، ریاستوں نے کہا کہ ہم انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں۔ اب انڈیپینڈنس کی اس وقت پالیسی کوئی نہیں تھی۔ یو کے نے کہا کہ یا تو آپ پاکستان کے ساتھ جائیں یا آپ انڈیا کے ساتھ جائیں۔ ایون وہاں پہ سہروردی نے بھی ایک ریزولوشن پاس کروایا کہ ہم انڈیپینڈنٹ بنگال چاہتے ہیں۔ انڈیپینڈنٹ بنگال سے ان کی مراد یہ نہیں تھی کہ وہ والا بنگال جس میں آج کل بنگلہ دیش بنا ہوا ہے، وہ والا بنگال جو انڈیا کے پاس بھی ہے۔
اوکے. اور ہاں اور وہ چاہ رہے تھے کہ کلکتہ اس کا کیپٹل ہو. رائٹ. اچھا اگر یہ انڈیا بھی اس میں گھبرا گیا تھا, اسی لیے ماؤنٹ بیٹن نے یہ والی پرپوزل ایکسیپٹ نہیں کی, کیونکہ اس میں انڈیا کے اندر بہت سی ریاستیں انڈیپینڈنٹ ہو جاتی. اب آپ دیکھیں کہ جی حیدرآباد دکن انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنی, لیکن انڈیا نے اس کا گھیراؤ کر کے اس پہ قبضہ کر لیا الٹیمیٹلی, اس کی اپنا سپلائی فوڈ کی بند کی, اور آخر میں نظام آف دکن جو اگر ان کو 2 سال 1 سال مل جاتے تو پرتگال کے ساتھ معاہدے کر رہے تھے, وہ تو بہت ذہین آدمی تھے, انڈیا کو لون وون دیتے رہے, فائنینشلی مدد کرتے رہے انڈیا کی, جب انڈیا کو ضرورت تھی, کرائسس میں تھا انڈیا, تو وہ بہت ریچ اسٹیٹ تھی. نظام آف دکن بہت ذہین آدمی تھے. اس وقت بھی ان کی بڑی یونیورسٹیز, انڈیا کی بگیسٹ یونیورسٹیز میں وہ یونیورسٹیز شامل ہیں جو نظام آف دکن نے بنائی ہیں. رائٹ. وہ انسٹیٹیوشن کو بلڈ کرنے کے تھے, تو وہ بھی الگ ہوا, لیکن انڈیا نے اس کو ہڑپ کر لیا. اچھا یہاں پہ انہوں نے انفلٹریشن کی, جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ کشمیر میں, کیونکہ یہ پالیسی وہ پہلے اڈاپٹ کر چکے ہیں. اچھا اب ہمارے پاس جو ایک ملک بنانے کی جواز تھا وہ یہ تھا کہ مذہب, اور دوسرا یہ کہ ڈویژن میں کسی کے پاس انڈیپینڈنس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, کیونکہ اگر انڈیپینڈنس کی گنجائش ہو جاتی تو آدھے سے زیادہ انڈیا میں اسٹیٹس بن جاتی. اسی طرح ہوتا. بالکل ٹھیک ہو گیا. بالکل صاحب مجھے یہ بتائیں 1971 کے بعد کا جو ایرا ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ شملہ معاہدہ ہوا, اور فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم اٹ واز اے ہش ہش ایوری ویئر. لیکن ابھی آپ ریسنٹلی دیکھیں کہ حسینہ واجد نے بنگلہ دیش میں کافی سارے لوگوں کو ہائی ٹریزن کے معاملات میں سزائیں دیں. ایک لمبے گیپ کے بعد اب وہ گڑے مردے اکھاڑنا, اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ اس وقت جو خاموشی تھی, جب سب کچھ ایکسیپٹ کر لیا گیا, تو آپ اپنے دل کے اندر وہ ایک ہیٹر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان لوگوں کو جن کی پاکستان کے ساتھ الائنس تھی. اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ ناٹ اونلی ہیئر, ایکچولی آپ ڈفرینٹ فرنٹ پہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کرکٹ کھیلنا ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی ان کی پرائم منسٹر جو ہے وہ ہماری طرف ایک بڑا لائک ہیٹڈ والا رویہ ہے. اگر پاکستان سے ان کی کرکٹ ٹیم جیتی ہے تو وہ دنیا کے سب سے ایکسپینسو انعام اپنی ٹیم کو دے دیتی. وائی دے کیری دس ہیٹڈ نوئنگ کہ مکتی بانی جو تھے وہ ان کے اپنے لوگ تھے جنہوں نے بہت زیادہ وہاں پہ اس طرح کی حرکتیں کی کہ جس سے جانی نقصان ہوا, لوگوں کی عزتوں کو نقصان ہوا. اٹ واز لیس آف دا پاکستان آرمی, موسٹ آف دا مکتی بانی ایکچولی. دیکھیے جب شملہ معاہدہ ہوا تو بھٹو نے اس میں, جہاں بھٹو کو بہت سے ڈسکریڈٹ بھی جاتے ہیں, بہت سے کریڈٹس بھی جاتے ہیں, جی انہوں نے اس میں یہ شک رکھوائی, جو بات چیت میں ویسے ہوئی کہ کسی آدمی پہ وار کرائم کا مقدمہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے. انڈیا نے یہ کہا, اندرا گاندھی نے, کہ ہم اس پاکستان میں وار کرائم کے مقدمے چلانا چاہتے ہیں. بنگلہ دیشی گورنمنٹ نے بھی وہاں پہ ایک اوپینین دیا کہ ہم وار کرائم کے مقدمے چلانا چاہتے ہیں. بھٹو نے وہاں پہ ایک سودے بازی کی. سودے بازی یہ کی کہ ہم شیخ مجیب کو رہا کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد آپ نے ہمارے جو آپشنز ہیں ان کو بھی ایکسیپٹ کرنا ہے اور ہمیں بھی راستہ دینا ہے. ٹھیک ہے. شیخ مجیب کی رائے کے بدلے میں انہوں نے یہ چیز, شملہ معاہدہ ورنہ ہونا نہیں تھا. شملہ معاہدے کی بیک پر ایک تو شیخ مجیب ہمارے پاس موجود تھے, ہاں, بطور ایک سودے بازی کا ایجنٹ, ایک پلر کے طور پر موجود تھے, کیونکہ اندرا گاندھی اس کی لائف چاہتی تھی. ٹھیک ہے. اچھا بھٹو خود بھی مردہ شیخ مجیب دینا نہیں چاہتے تھے, ان کو پتا تھا کہ زندہ جو ہے وہ ذرا کم خطرناک ہوتا ہے, مردہ زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے, کیونکہ ہمارے کلچر میں وہ کچھ اور ہی بن جاتا ہے. تو امریکنز نے سپورٹ کیا بھٹو کو, کیونکہ امریکنز چاہ رہے تھے کہ ریجن میں امن ہو جائے. امن ہوگا تو انڈیا کو وہ چائنا کے خلاف یوز کریں گے, اور اب بھی کر رہے ہیں. تو امن کے لیے انہوں نے بھٹو کے حق میں اپنا ووٹ ڈالا, اور انہوں نے کہا کہ جی اس کو آپ کوئی مقدمے نہیں چلیں گے, جیسا بھٹو چاہ رہے ہیں وہ ہو جائے. اچھا اب بھٹو پہ ایلیگیشن لگا کہ شملہ معاہدے میں انہوں نے بائیلیٹرل سارا چیزیں کر دیں, تو ہم یونائٹڈ نیشن میں مسئلہ کشمیر کو لے کے نہیں جا سکے. اس وقت کی اپوزیشن ہے, یہ جو آپ نے بات کی کہ بڑا شور ہوا, تو وہ ادھم یہ مچا کہ بھٹو نے تو جناب شملہ معاہدے کو بائیلیٹرل کر دیا. لیکن اگر آپ دیکھیں تو کوئی بائیلیٹرل اگریمنٹ انٹرنیشنل اگریمنٹ کو نگیٹ نہیں کر سکتا. آپ انٹرنیشنل لا کو نہیں توڑ سکتے لوکل لا بنا کے. ویری رائٹ. تو اگر مسئلہ کشمیر وہاں پہ اٹھنا ہوتا تو ایوب کے بعد اٹھ گیا ہوتا. ٹھیک ہے. یحییٰ کے زمانے میں اٹھ گیا ہوتا. وہ تو اپنا 1964-5 کے جو اس کی انیشل قرارداد اس کے بعد نہیں اٹھا, کیونکہ 55-4 میں ہی امریکہ کے بہت زیادہ اختلاف رائے پیدا ہو گیا تھا اپنا لیاقت علی خان کے بعد کے زمانے میں, اور امریکہ جو ہے وہ صاف کہنا شروع ہو گیا تھا. ان کی آنے والی گورنمنٹ کے ساتھ بھی ٹسل تھی, جو نہیں تھی اس کے ساتھ بھی تھی, تو ان کا کوئی اس طرح کا خیال نہیں تھا کہ یہاں پہ پاکستان کو سپورٹ کیا جائے. اس لیے پھر انہوں نے وزن ڈال کے اس سارے معاملے کو رکوا کے معاہدہ کروا دیا. اب یہ چیزیں ہوگی پرانی, ہو سکتا ہے کوئی انر یہ چیز طے ہو گئی ہو کہ چلو 20 سال بعد کر لینا, جیسے انٹرنیشنل معاہدوں میں بات ہوگا تو ہو جاتا ہے کہ کچھ چیزیں اچانک ہونا شروع ہو جاتی ہیں.
لیکن ہماری گورنمنٹ کی یہ ویکنیس تھی, اگر بھٹو اس چیز کو دبانے میں کامیاب ہو گئے تھے تو وائی ناٹ پریزنٹ گورنمنٹ جو اس وقت تھی, وائی ناٹ نواز شریف, کیونکہ انہوں نے, انڈیا نے اور بنگلہ دیش نے یہ محسوس کیا نواز شریف کے دور میں کہ اس وقت جو گورنمنٹ ہے وہ ہمیں کچھ نہیں کہے گی, ٹھیک ہے, تو ہم کچھ بھی کر لیں. آپ دیکھیں کہ جی کیا اسٹیٹمنٹ ہے اس وقت کے پرائم منسٹر کا ان مقدموں پہ, ایک لفظ کا بیان نہیں ہے. بالکل ٹھیک. جو مطلب طوطے مینا پہ بیانات دے دیتے ہیں, ان پھانسیوں پر ان کا کوئی بیان نہیں ہے. کوئی بیان نہیں ہے ان کا. کیونکہ ایکچولی ان کی وار کرائم انہوں نے کیا یا نہیں کیا, وار کرائم تو ایکچولی انڈیا نے کیا, جنہوں نے وہاں پہ ٹریننگ دے کے, امریکہ کی مختلف رپورٹوں میں اعداد و شمار مختلف ہیں, لیکن انڈیا نے خود 81,000 ایکسیپٹ کیا, امریکہ نے خود 10,000 بیچز میں مختلف بیچز کی ٹریننگ کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. تو اس ٹیررزم کو دنیا کیوں نہیں مانتی؟ لیکن وہی بات کہ نواز شریف گورنمنٹ کو جو یہ چاہیے تھا کہ اس معاملے کو انٹرنیشنل اٹھاتی کہ بھائی ان کا کون سا کرائم ہے جو انہوں نے کیا ہے, کوئی کرائم تو بتایا نا. دیکھیں کورٹس جو ہے نا, وہ جب نیشنل انٹرسٹ اور پریشر کی بات آ جائے نا, جب پیچھے پرائم منسٹر کھڑا ہو تو ان چیزوں میں آ کے کورٹ ایک دم ڈیفینسو ہو جاتی ہے. جیسے انڈیا میں ایودھیا کیس میں کورٹس ڈیفینسو ہوئی ہوئی ہیں اور اٹل بہاری واجپئی کے بارے میں کر کچھ نہیں سکیں, حالانکہ وہ کچھ فیصلہ بھی دے چکی ہوئی ہیں. تو ایسے ریلیجس ایشوز میں اور نیشنل, جہاں پہ ہم کسی چیز کو نیشنل انٹرسٹ بنا دیں تو وہاں کورٹس انٹرنیشنلی تھوڑا سا ڈر جاتی ہیں. بنگلہ دیش میں ڈر گئیں, انڈیا میں ڈر گئیں, ایون امریکہ میں بھی ڈری ہوئی ہوتی ہیں. وہ بھی بعض اوقات ان کے فیصلوں کو دیکھ کے ہمیں لگتا ہے کہ عجیب و غریب فیصلہ ہو گیا. ویری ٹرو. سر مجھے آنے والا دور جو اس کو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو ماضی کی باتیں ہیں, اور ایک جب ہسٹری میں دیکھا جاتا ہے اور نیشنز کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے تو ہمارے لیے یہ کوئی اچھی یادداشت نہیں ہے. ڈو یو تھنک کہ یہ بھی ایک وجہ ہے جہاں پہ ہماری یہ جو ٹربولنٹ ریلیشن شپ ہے انڈیا کے ساتھ, جہاں پہ ہم کشمیر کہتے ہیں, یہ جو پیچھے سے ہمیں بیک سٹیپ کیا گیا, ڈو یو تھنک کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ کچھ چیزیں جو ہیں یہ کچھ بہتر ہوئی ہیں, کچھ ہیلنگ اس میں آئی ہے, کہ کیا آر وی لیونگ ود دا سیم وونڈ دیٹ دے گیو ٹو اس ان 1971؟ انڈیا کے ساتھ تو ہم کسی طریقے سے رہ نہیں سکتے کیونکہ وہ ہمارے ساتھ رہنا نہیں چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ رہنا چاہیں تو ہم ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں. اچھا, اب رہ گیا بنگلہ دیش. بنگلہ دیش میں جو نیشن اس وقت جوان ہوئی ہے, جو اس وقت رولنگ ایلیٹ بنی ہوئی ہے, یہ وہ نیشن ہے جو شیخ مجیب کے 6 پوائنٹس کے دور میں جس نے پرورش پائی. ٹھیک ہے. اور انٹرنیشنلی اگر ہم کہیں فیل کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری بہت ساری ریزسٹنس جو ہمیں بظاہر میڈیا میں دکھائی نہیں دیتی, وہ بنگلہ دیش کی سائڈ سے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ حسینہ واجد اس وقت ہمارے مقابلے میں انڈیا کو بہت زیادہ کوئی تھوڑا بہت انڈیا کو پریفر کرتی ہے, افغانستان کو پریفر کرتی ہے, بٹ ناٹ پاکستان ایکچولی. اس لیے ہمیں یہ ازمپشن پہ نہیں زندہ رہنا چاہیے کہ ہم اس نسل کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیں گے جو شیخ مجیب کے زیر سایہ پلی ہے. سو اگلے 20-25 سال جو ہے شاید ہمیں اسی ٹربلنٹ انداز میں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اس نسل کو بھی اپنانے کی کوشش نہیں کی جو اس کے بعد آ رہی ہے. رائٹ. دیکھیں نا سر, پاکستان میں بھی ہم دیکھ لیں تو ہم نے ایون اس جو نسلیں اس وقت پڑھ رہی ہیں ان کو پاکستانی بنانے کی کوئی کوشش نہیں کی. بالکل صحیح. بھٹو دور میں یہ نسلیں ساری پاکستانی تھیں کیونکہ ہمارا نصاب پاکستانی تھا. رائٹ. اب ہمارا نصاب, ہماری ایجوکیشن پاکستانی نہیں ہے, جس میں بچے کو یہ بتایا جائے کہ پی فار امریکن پریزیڈنٹ. رائٹ. ایک اسکول نے یہاں پہ بہت بڑی چین ہے, ہزاروں لاکھوں اس کے اسٹوڈنٹس ہیں, اس نے ایک نظم اپنی پہلے پیج پہ لکھی, پی فار وہ. ایک اسکول میں بچے داخل کرانے گئے تو وہاں ایک پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں اس نے پوچھا کہ ایک نے کہا کہ آپ نے تلاوت کلام پاک سے شروع نہیں کی مجلس محفل جو ہے, تو ٹیچر نے جو پرنسپل پریزائڈ کری تھی اس نے کہا آپ مجھے فنڈامنٹلسٹ لگتے ہیں. رائٹ. مطلب اب جو نسل نکل رہی ہے ہمارے ہاں بھی, وہ بھی پاکستانی نہیں ہے. بالکل صحیح. اسی لیے ہمیں کبھی کبھی لگتا ہے کہ جو مختلف سیکشنز میں ہمیں ایک طرح کی انارکی اور وہ نظریاتی تصادم اور لا لیسنس یا ایک ڈائریکشن لیس قوم ہمیں نظر آتی ہے نا, وہ اب ان اداروں نے پیدا کی. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اور ناظرین, بڑا اچھا ہوتا ہے کہ بعض کا ہم ہسٹری کو جانیں, وہ واقعہ جو ہمارے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں, جو ہمارے بزرگوں کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں, ہم ان کی ڈیٹیلز اور ایکچوئل ڈیٹیل جو ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں. جب وقت گزر جاتا ہے تو بعض اوقات ہمارے اندر سے وہ اسٹرینتھ آتی ہے کہ ہم سچائی کہتے بھی ہیں, سچائی سنتے بھی ہیں, اور شاید بہتر طریقے سے چیزوں کو کہہ سکتے ہیں جو ماضی میں نہیں کہی ہوتی. اٹس اے ویری گڈ تھاٹ پروسیس ان اے وے کہ آپ آنے والے دور میں ایک بہتری کے لیے, اور وہ لوگ جو آپ کے نیبرز ہیں, وہ لوگ جو آپ کے ساتھ تھے, جو لوگ آپ کے بھائی تھے,
ان کے لیے آپ بہتر اپروچ رکھ سکیں. دس واز اے لیسن فار پاکستان ایکچولی, اینڈ ڈیفینیٹلی دا پیپل ہو ور ان دی ہیلم آف دا فیئر, they were not very happy what happened, but definitely a future is a bright for Bangladesh and equally bright for Pakistan also. Thank you.